बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमलन सालिहन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुआ के साथ आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक का सही फहम अता फरमाए, इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, इसका पढ़ना पढ़ाना हमारे हक में हुज्जत बनाए, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाए, आमीन। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमारी कमियों कोताहियों के बावजूद हमें तौफीक अता फरमाई है कि हम कुरान पाक जो है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। इसके ऊपर दिल की गहराइयों से सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का एहसान है, क्योंकि नेकी की तौफीक और बुराई से बचना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। हमारे सामने सूरह इनाम की रुकू नंबर 3 और 4 की जो रुकू नंबर 3 और 4 की जो है तिलावत की गई है, इसका तर्जुमा हम देख लेते हैं और फिर इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। जिस रोज हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और मुश्रिकों से पूछेंगे क्या वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे। ये झूठा बयान देंगे कि हमारे आका तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक ना थे। देखो उस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर झूठ गढ़ेंगे और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनकी वजह से वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गिरानी डाल दी है। सब कुछ सुनने पर भी नहीं सुनते। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें उन पर ईमान ला कर न देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान परीना के सिवा कुछ नहीं। वो इस अमरे हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं है। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर उन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे हाँ ए हमारे रब ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों के बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है, हकीकत में आखिरत ही का मुकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अकल से काम ना लोगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम है कि जो बातें जो ये लोग बनाते हैं इनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, मगर इस तकसीब पर और उन अजियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उन्हें पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें भी तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था।
लिहाजा नादान मत बनो, दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर इसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला है। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही अनवा के हैं। हमने इनकी तकदीर के नोशते में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं, मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुठलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो, उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौकों पर तो अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। अब इन आयात में जो है हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दे रहे हैं और झुठलाने वाले का अंजाम भी जो है वो बता रहे हैं, और ना मानने वालों का और मानने वालों का पूरे कुरान पाक में आपको बार बार अंजाम जो है वो नजर आता है। अल्लाह ताला बार बार जो है वो तज़किरा करते हैं और इन आयात के अंदर वाज़ह किया गया है कि सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह की आयात को झुठलाना और उसके साथ शिर्क करना है, क्योंकि क़यामत के दिन झूठे माबूद खुद अपने मानने वालों से बेताल्लुक हो जाएंगे। कुफार ज़िद हठधर्मी और दुनिया के धोखे में हक को कबूल नहीं करते, हालांकि दलाइल इनके सामने होते हैं, मगर तकब्बुर उन्हें अंधा कर देता है। अल्लाह बताता है कि हिदायत सिर्फ उन्हें मिलती है जो सुनने और समझने के लिए तैयार हों, वरना मौजज़ात भी ज़िद्दी लोगों के दिलों को नहीं बदल सकते। और हकीकत यह है कि मुश्किल वक्त में इंसान बेख्तियार अल्लाह ही की तरफ रुजू करता है, जिससे साबित होता है कि हकीकी कारसाज, मददगार और फरियाद रस जो है वो सिर्फ वही है। और यहाँ पे जो आयत नंबर 21 है, जो पहली ही आयत है, जिसमें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन और गज़्ज़ब बि आयातिही, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो झूठा बहतान तो इंसान इस तरह से नहीं लगाता, लेकिन जो अल्लाह ताला की आयत को झुठलाना और बात के मान कर न देना, और ये सारी चीजें फिर जो है वो जुल्म के अंदर आती हैं। और जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म का मफहूम ये होता है कि किसी चीज को उसकी जगह पर रखना जो उसकी असल जगह नहीं है, यानी कि किसी चीज को ऐसी जगह पे रख देना जो उसकी असल जगह नहीं है, या इस तरह इस्तेमाल करना जो इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है, ये जुल्म है। मसलन माँ बाप के हकूक है तो माँ बाप की बात ना सुनना, ना मानना, ना खिदमत करना, तो ज़ाहिर है ये उनका हक अदायगी नहीं है ना। आपने उनको उनके मकाम और मर्तबे से नीचे कर दिया और आप सुन नहीं रहे और मान नहीं रहे और जो है वो खिदमत नहीं कर रहे, तो ये क्या है? ये हम कहते हैं जी फलां बड़ा जालिम है, वो जुल्म करता है, माँ बाप का हक अदा नहीं करता, या बच्चों का हक भी अदा ना करें तो हम कहते हैं जुल्म। तो जुल्म का असल मायने जो है वो किसी चीज को, मिसाल के तौर पर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल है जो है उस पर खाना खाते हैं ना, तो वो खाने के लिए जगह बना हुआ है, तो अगर उसके ऊपर हम जूते रख दें और उसके ऊपर पांव और टांगे रख के बैठ जाए तो वो जुल्म होगा, क्योंकि वो इस चीज के लिए नहीं बना। कुरान करीम में बेशतर शिर्क की ताबीर जुल्म से की जाती है, और हकीकत भी यही है कि शिर्क सच्चाई के साथ जो है वो जुल्म है, क्योंकि नफ्स इंसानी के साथ भी जुल्म है, इसलिए कि किबरियाई सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ही सबसे बड़ा बुजुर्ग व बरतर है। जब उसके साथ औरों को शरीक ठहराया जाता है तो ये सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि जिस मुकाम और मर्तबे पे रब को होना चाहिए, रब को ही रखना चाहिए, उस मुकाम मर्तबे पे जब हम औरों को साथ जो है वो शरीक बना देते हैं या औरों को साथ उस मुकाम पे बिठा देते हैं, तो ये हम बहुत ज्यादा बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो मतनबा किया गया। फिर आखिरत की बात की गई है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस रोज सबको इकट्ठा करेंगे, मुशरिकों से फिर पूछेंगे कि बताओ कहाँ है तुम्हारे शरीक, तो उस वक्त वो सारे उनसे जो है वो गुम हो जाएंगे, क्योंकि वो
وہ تو ساری بناوٹی چیزیں اور باتیں تھی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کریں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے. ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے روز 1,000 سال اندھیرے میں رہیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے روز کی سختی سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام نیکوں کے ساتھ کرنا، اور یہ دن ہمارے لیے آسان اور ہلکا کر دینا. کہتے ہیں نا کہ قیامت کا دن بہت طویل اور لمبا اور مشکل ہوگا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے ہلکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بلا حساب ہمیں جنت میں لے جائے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اور اب قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ کسی کے لیے یہ دن 50,000 سال کا اور کسی کے لیے 1,000 سال کا ہوگا. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ وہ جو میرے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ اب کہاں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے نہیں ڈالی. یہ جب بندہ خود نہیں کرنا چاہتا، خود ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کیونکہ اصل میں قانون بنانے والا تو اللہ ہی ہے نا، اور اس قانون کے تحت جو نتائج ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کر دیتے ہیں، لیکن جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو نہیں آنا چاہتا اس کو پھر یہ بہت مشکل اور بوجھل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، قرآن کلاس میں آنا مشکل لگتا ہے، اور اس کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ گرانی، یہ جو کانوں میں گرانی ہے نا یہی ہے، اور دلوں پہ پردے یہی ہیں. اور چیزوں میں دل لگتا ہے، قرآن کی محفل مجلس میں دل نہیں لگتا. اگر میں اور آپ جاننا چاہیں نا کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے. جب ہم قرآن کلاس میں ہوتے ہیں ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا ہمیں یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور ہم بند کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ادھر ادھر مصروفیات میں گرے ہوتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور ہم ایسے مارے باندھے کے جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ضرور دل کی کیفیت کے اوپر جو ہے اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اس کو چیک بھی کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. داستان پارینہ کہتے ہیں جو گزری ہوئی باتیں ہیں، جو گزری ہوئی کہانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ کہتے تھے یہ گزری ہوئی کہانیاں ہیں. اور وہ جو ہم سورہ کہف میں بھی وہاں اس کی تشریح میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ نضر بن حارث جو ہے وہ گیا اور جا کے جو ہے وہ وہاں سے لے کے آیا اسفند و رستم یار کے وہ جو افسانے اور وہ لوگوں کو سناتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ جو ناؤز باللہ جو نبی کی قسم قرآن سنا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ میں بہتر تمہیں سناتا ہوں. تو جو ہے وہ کہانیاں خود یاد کر کر کے سٹوریاں ان کے لیڈروں کی، ان کے بہادروں کی، تو یہ جو ہے وہ سناتا تھا. اور نبی کی قسم کے قریب ہی اپنی مجلس قائم کرتا. جب نبی کی قسم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تو یہ لوگوں سے کہتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر پرانے لوگوں کے افسانے پڑھتے ہیں تو میرے پاس اس کے مقابلے میں زیادہ ادبی مواد ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے قصے سنانے شروع کر دیتا اور یہ تدبیر وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں. آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، فلاں ترجمہ نہیں صحیح، فلاں نہیں پڑھنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. ضرور اس کے سمجھنے کے لیے عالم کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، لیکن جو خود اس کے لیے محنت کرتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی راستے کھول دیتا ہے. پھر اس کو جو آج خود سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لے کسی عالم سے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان خود قرآن کھولے ہی نہ اور پڑھے ہی نہ. تو یہ ساری رکاوٹیں ڈالنے والے اصل میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ سے نہ جڑے بلکہ جو ہے وہ اس کے بنائے ہوئے جو اپنے جھوٹے معبود ہیں اور اپنے جو بنائے ہوئے مرشد ہیں ان کے پیچھے انسان جو ہے وہ چل پڑے. تو یہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ قصہ پارینہ ہے، کہانیاں ہیں پچھلے وقتوں کی. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج تو ان باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، صرف ثواب کی خاطر قرآن کھولتے ہیں،
صرف ثواب کی خاطر. اگر کوئی مر جائے تو اس کے پڑھنے کے لیے، یا کوئی مشکل پیش آ جائے تو قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، یا دلہن کے سر کے اوپر سے رکھ کے اس کو نیچے سے گزارتے ہیں کہ خیر و برکت ملے، حالانکہ سارے کام اس کی نافرمانی کے اس وقت کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں اس سے خیر و برکت کے لیے جو ہے وہ اوپر سے سایہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مذاق ہے نا اللہ کی آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کہ کام سارے اس کے الٹ کرنے اور کہنا کہ اس کے سائے میں رخصت کریں تاکہ خیر و برکت ہو. جب سارے کام اس کے الٹ کر رہے ہوں گے تو پھر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی آیات کو جو ہے وہ اسی مذاق کا کھیل کا ذریعہ مت بناؤ. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. اب یہاں دیکھیں کہ جھوٹ قرار دیا کیا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ آئے گا ہی نہیں. پیچھے بھی آیت میں آ گئی نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا سارا منظر پیش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور رب پوچھے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے ہاں یہ حقیقت ہے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو آنکھوں کے سامنے آ جائے گی چیز، اور اس وقت جو ہے وہ اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا اس وقت کا. ہاں فائدہ آج ہو سکتا ہے، کاش کا فائدہ آج ہو سکتا ہے کہ آج ہم پلٹ آئیں، استغفار کر لیں اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کر لیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے. استغفر اللہ، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. گناہ کہتے ہیں گٹھریوں کی شکل میں، وزن کی شکل میں ہوں گے، اور انسان نے اس کا بوجھ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جو ہے وہ اٹھایا ہوگا، اور وہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا. دنیا میں سچی بات ہے ہم سے ذرا وزن اٹھایا نہیں جاتا، 5 کلو کا ڈبہ نہیں اٹھایا جاتا. ہم لڑکوں سے کہتے ہیں، مردوں سے، گھر کے مردوں سے کہتے ہیں، لڑکوں سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ اٹھا دیں، یہ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیں. ہمیں جو ہے وہ بالکل ہم سے وزن نہیں اٹھایا جاتا. تو وہاں گناہوں کا بوجھ جو گٹھریوں کی شکل میں ہوگا، اللہ معاف فرمائے، ہم کیسے اٹھا پائیں گے؟ اور یہ جو آخرت کا ہے نا کہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ مشکل ہوگا اور طویل دن ہوگا اور لمبا دن ہوگا، تو یہ کیسے سارا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کر سکے گا؟ تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں. اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبًا وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہ لو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے. اور یہ کھیل اور تماشا اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور صرف کھیل تماشا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس چلا جائے. آپ دیکھیں نا، جیسے تھیٹر کے اوپر ایک بادشاہ بناتے ہیں ڈرامے میں کسی کو، اور وہ بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، ویسا لباس پہن کے، ویسی حرکتیں کر کے، ویسے حکم لگاتا ہے، وہاں ویسا سارا کچھ کرتا ہے. اور جب ڈائریکٹر کہتا ہے کہ بس اب اتر جاؤ اسٹیج سے، تو وہ اتر کے چلا جاتا ہے. اور اگر اس کو قید کرنا ہو تو وہ قید ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اور اس کا سین دوسرا آ کے کرے تو وہ کوئی اور بھی آ جاتا ہے، تو اس کا پارٹ، اس کا سین تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ تماشا کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو بالکل دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے، اسٹیج ایسی ہے، جیسے اسٹیج پہ جا کے تھیٹر کے پہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ڈرامہ کیا جائے، رول پلے کیا جائے، اور اس کے بعد وہاں سے اتر جائے. بالکل ایسے ہی ہے دنیا کی زندگی بھی. جو رولز مجھے ملے ہوئے ہیں، ہمیں ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکمران کا رول ہے یا وہ رعایا کا رول ہے، چاہے وہ ایک ماں کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، بیوی کا ہے، یا شوہر کا ہے، جو بھی رول ملا ہوا ہے. کافی سارے رولز ملے ہوئے ہیں نا مجھے اور آپ کو. ذرا لکھ کے مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کون کون سے رولز ہیں بیک وقت. جلدی سے گروپ کے اندر لکھیے، سارے ہی لکھیں کون کون سے رولز ہیں میرے اور آپ کے پاس، ہم کون کون سے رولز پلے کر رہے ہیں. اور ایک وقت آنا ہے یہ سارے رول پلے کر کے اسٹیج سے اتر جانا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ ساری مثال دے کے
پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہاں غور و فکر کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، افلا تاقلون کہہ کے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ آیات نہیں سنانی شروع کی تھی، اقرا کا جو ہے وہ میسج نہیں آیا تھا، اس سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور آپ کی راست بازی پہ کامل اعتماد تھا پوری قوم کا، اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ سے اپنے معاملات کے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور کوئی بھی شخص آپ کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا تھا، نہ دے سکا۔ دشمنوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ اور ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اور جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے تخلیہ میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، سچ بتاؤ کہ محمد کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم محمد ایک سچا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب لواء اور سقائیت اور حجابت اور نبوت سب کچھ بنی قصاحی کے حصے میں آ جائے تو بتاؤ پھر ہمارے پاس، قریش کے پاس کیا باقی بچا؟ تو یہاں ان کو یہ تھا کہ سارے اعزازات ان کے پاس چلے گئے ہیں، نبوت بھی ان کے قبیلے میں آ گئی ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں اب؟ تو اس لیے جھٹلاتا تھا۔ تو یہاں انہی باتوں کو پیش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی، حتی اتاہم نصرنا، ہماری مدد۔ نصر اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کسی کی نصرت کرنا، مدد کرنا، تو نا کا مطلب نون الف نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، تو جمع کا صیغہ ہے، تو نصرنا جہاں پہ بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہماری مدد۔ عربی کے نا بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو کے تقریباً 75 جو ہے وہ % جو ہے وہ الفاظ عربی کے اندر موجود ہے، تو جس کو اردو آتی ہے نا اس کو عربی کا ترجمہ بہت جلد آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ اردو کے جو ہیں وہ عربی میں ہوتے ہیں، ذرا ان کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کریں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اب تاقلون، تا کا مطلب تم، اور عقل اردو میں بھی عقل ہوتی ہے اور عربی میں بھی یہاں عقل، تو تاقلون واؤنون کا جمع کا صیغہ، تو تاقلون تم عقل نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے، جمع کا صیغہ آ گیا۔ تو اردو کے بہت سارے لفظ اس کے اندر جو آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی کوئی جو ہے وہ رسول آتے ہیں تو انہوں نے ان کو اذیتیں ہی پہنچائی، اور پھر صبر کریں کہ یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لا ولا مبدل لکلمات اللہ، تبدیل کرنا اردو میں بھی ہوتا ہے نا، تو مبدل یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے لکلمات اللہ۔ کلمات اردو میں بھی کلمات کہتے ہیں باتوں کو، عربی میں بھی آ گیا لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو کچھ جو ہے وہ پچھلے رسولوں کے ساتھ پیش آ گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کی خبریں بھی تمہیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ اب یہاں پہ جو قرآن کی دعوت دینے والا داعی ہے اس کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور سنت کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ آپ میں سے جو بہنیں قرآن کی دعوت دیتی ہیں نا، ان کو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ پیش آتا ہوگا۔ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، کوئی لوگ ملتے ہیں جو آپ کی بڑی پذیرائی کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت شفقت سے پیش آتے ہیں، آپ کی بات فوراً سن مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے پیش آتے ہیں جن کو آپ سال سناتے رہیں ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، اور کچھ ایسے بھی پیش آتے ہیں جو آپ کو اچھائی کا جواب برائی سے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ پیش آتے ہیں۔ تو پھر یہاں کہا گیا کہ صبر و ثبات سے لگے رہیں، اقامت دین کا کام کرتے رہیں، اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرتے رہیں، حتیٰ کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی
लोगों को समझाते समझाते एक मुद्दत गुजर गई, दावत पहुंचाते पहुंचाते तो दिल शिकस्ता भी हो रहे थे, और बाज़ दफ़ा उनके दिल में ये ख्वाहिश भी पैदा होती थी कि काश कोई निशानी अल्लाह की तरफ से ऐसी जाहिर हो जाए जिससे इन लोगों का कुफर टूटे और ये हक को तस्लीम कर लें। हमारा भी जी चाहता है ना, जब हम दावत के मैदान में काफ़ी काफ़ी साल दावत देते रहते हैं तो हमारा भी जी चाहता है कि काश लोगों के दिलों के ऊपर असर हो जाए। और हमारे अपने घरों में भी हमारा जी चाहता है, हमारे बच्चे, हमारे शोहर, हमारे घर वाले, हमारे अज़ीज़ो क़ारब, हमारे बहन भाई, हमारा जी चाहता है हम दावत रखें तो वो फौरन फौरन कबूल कर लें। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा है कि अगर लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो, फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन। अल्लाह ताला कहते हैं नादान वालों में से ना बनो, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते ना कि कोई आसमान के ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ जाए या जमीन में कोई सुरंग लगा ले और खुद से कोई निशानी लाने की कोशिश करे। निशानियां तो रब ही देगा जब तो देगा ना, और फिर निशानियां कोई कम तो नहीं थी ना। अल्लाह ताला तवज्जो दिलाते हैं कि निशानियां जो हैं वो तो इर्द गिर्द फैली हुई हैं, और दावते हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो अल्लाह उन्हें बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर इस हालत में अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। अब ये देख ले, हक बात को सुनने समझने मानने वाले को जिंदा से तशबीह दी गई है और हक बात ना सुनने समझने मानने वाले को मुर्दा से तशबीह दी गई है। उनको मुर्दे कहा गया है और मुर्दे तो फिर कब्रों से बस उठेंगे। सुनने वालों से मुराद वो लोग हैं जिनके ज़मीर जिंदा है, जिन्होंने अपनी अक्ल और फिक्र को मुअत्तल नहीं कर दिया, जिन्होंने अपने दिल के दरवाजों पर तासुब और जमूद के कुफर नहीं चढ़ा दिए। और उनके मुकाबले में मुर्दा वो लोग हैं जो लकीर के फकीर बने अंधों की तरह चले जा रहे हैं और इस लकीर से हटकर कोई बात कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, हुआ वो सरी हक ही क्यों ना हो। हम कहते हैं नहीं, मेरी अम्मी ऐसे ही करती थी, मैंने ऐसे ही करना है, हमारे अबाउजदाद ऐसे ही करते थे, नानी दादी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही चलना है, चाहे वो कोई गलत रस्म ही कर रहे हो। और हक अगर आ जाए तो फिर वो छोड़ देनी चाहिए, बल्कि वो हमारे बुजुर्गों को भी उस चीज का सवाब जाएगा कि अगर हमने हक समझ के बात को समझ के कबूल कर लिया और जो गलत राइज चीज थी, जो रिवाज था और वो इस्लाम से टकराता हुआ था और हमने छोड़ दिया और हमने हक को कबूल कर लिया, तो इसका भी दर्जा उनको ही जाएगा। तो हमें इस बात पे नहीं अड़ जाना चाहिए कि हमारे माँ बाप ऐसे करते थे, नानी नाना दादी दादा करते थे, हमारे अबाउजदाद करते थे, या हमारे खानदान में ऐसा रवाज है। लोग कहते हैं हाँ हमारे खानदान में ऐसा रवाज है, हमारी बिरादरी में ऐसा होता है, हमारी बिरादरी में वैसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह हमने रस्मों रिवाज और बिरादरी और खानदान और लोगों का डर ज्यादा और अल्लाह का डर कम। आगे हम कुरान पाक में पढ़ेंगे ना शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का, तो वहां शुआइब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बिरादरी वालों तुमने बिरादरी का तो डर खौफ किया, अल्लाह का डर खौफ ना किया। तो हम लोग भी सच बात है कुरान पढ़ते हुए सोचे ना तो हम लोगों की बातों से डर जाते हैं, हाय लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, कबीले वाले क्या कहेंगे, जबकि फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह क्या कहेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे। फिक्र तो इस चीज की होनी चाहिए ना कि आज अगर वो हमारे घर आ जाए तो क्या हम उनको अपने जो है वो रूटीन अपने जो चला रहे हैं और जिन कामों में हम मशगूल हैं, क्या हम उनके सामने वो काम कर सकते हैं। और अगर तो कोई सही काम है तो फिर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन चीजों से उन्होंने मना किया और वो सारे हम काम कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या हाल होगा, और आखिरत में जब पूछेंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे। ये चीजें अगर मैं और आप सोचे ना, गौर फिक्र करें, तो ये इंशाल्लाह ताला मुझे और आपको फिर राह रास्त पे रखती। गौर फिक्र ही इंसान को राह रास्त पे रखता है और आखिरत की जवाबदेही का खौफ ही इंसान को सीधे रास्ते पे चला के रखता है। फिर यहाँ ये लोग कहते थे कि इस नबी पर कोई रब की तरफ से निशानी क्यों नहीं उतरी, तो वो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर लोग जो है वो नादानी में मुब्तला है। निशानी से मुराद वो ऐसा मोजज़ा मांगते थे जो वो कहते हैं वो हो जाए।
اور جب پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہو بھی جائے، آسمان سے کتاب اتر بھی آئے اور اس کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیں اور فرشتے بھی آ جائیں نیچے، تو پھر بھی یہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ یقین کرنے کے لیے نہیں نشانیاں معجزے مانگ رہے، یہ جھٹلانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اور نہ ماننے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر نشانیاں تو اللہ کہتا ہے زمین میں چلنے والے کسی جانور، ہوا میں پروں میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، نشانیاں تو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اپنی ساتھ کے اندر دیکھ لیں، نشانیاں ہیں ارد گرد، نشانیاں ہیں پرندوں میں، جانوروں میں، پودوں میں، نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں، ان سب میں دیکھ لیں، آپ کو نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی۔ کل بھی حضرت علی کا واقعہ سنایا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے شہتوت کے پتے سے رب کو پہچانا، اور ریشم کھاتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو کیا بنتا ہے، ہرن کھاتا ہے، اور وہ جو ہے مکھی، اس کی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کھاتے ہیں، بکری کھاتی ہے تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، تو مختلف وہاں سے انہوں نے پہچان لیا۔ تو یہ چیزیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہے، ہم نے تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ والذین کذبوا، کذب ہوتا ہے نا جھوٹ، تو اردو میں بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ بھی، تو والذین کذبوا جو لوگ جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، آیات اردو میں بھی کہتے ہیں، یہاں پہ بھی ہماری آیات کو، سم بکم فی الظلمات، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھیروں میں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نور کہتا ہے اور اس کے علاوہ باقی سب اندھیرا ہے، جہلیت کی ساری باتیں جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اور اگر یہاں پہ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ارد گرد نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، زمین کے جانوروں، ہوا کے پرندوں، کسی کی بھی ساخت کے اوپر غور کر لے، کیسی کیسی ساخت بنی ہوئی ہے، اونٹ کی ساخت پہ غور کریں آپ کو پتہ چلے گا، ہاتھی کی ساخت پہ غور کریں، کینگرو کی ساخت پہ غور کریں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اور مختلف ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کام لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ارد گرد ہیں، اگر آنکھ کھول کے دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا۔ اور انسان، اللہ تعالیٰ کا بھٹکانا کیا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جاہلیت میں خود بھٹکنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو اس کے ارد گرد نشانیاں ان کو دیکھ کے غور و فکر نہیں کرتا اور ہدایت کی طرف نہیں آتا، تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے بھٹکنے میں چھوڑ دیتے ہیں، زبردستی پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے نہیں لے کے آنا سیدھے راستے میں مجھے اور آپ کو۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ زبردستی پکڑ کے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ لے کر آئے، یہ میری اور آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سارے کاموں میں سے گھسیٹ کے نہیں لے کے آنا کہ یہ میرا چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، رہو قرآن کلاس میں اور قرآن پڑھو، یا یہ چھوڑ دو اور آؤ نماز پڑھو۔ یہ میں نے اور آپ نے خود مینج کرنا ہے۔ سمجھ بتا تو دیا اس نے، سمجھا بھی دیا، اس کا رزلٹ بھی بتا دیا۔ اب تیاری، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تیاری نہ کرے اور پیپر میں آ جائے ایگزامینیشن ہال میں، اور جب پیپر دیکھے تو وہ کہے ہاں یہ میں نے تیار نہیں کیا تو مجھے اب تیاری کی اجازت دے دے، میں تیار کر لوں، تو پھر تیاری کی اجازت تو نہیں مل سکتی نا، وہ تو اس سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ پیپر کا جب پتہ ہوتا ہے، اور دنیاوی جو پیپرز ہوتے ہیں اس کا تو بس یہ پتا ہوتا ہے نا کہ فلاں کتاب میں سے فلاں سبجیکٹ میں سے آئے گا، لیکن سوالات تو نہیں نا ٹیچر بتاتے۔ لیکن اس امتحان کی تیاری کی ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے جس کے سوالات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کتاب بھی کھول کے بتا دی، سوالات بھی بتا دیے، کیا کیا کریں گے تو کتنے 100/100 آئیں گے، اور کیا کیا کریں گے تو فیل ہو جائیں گے، سارا کچھ بتا دیا۔ تو پھر اس امتحان کی تیاری کی کیسی فکر ہونی چاہیے، اور یہ والا امتحان کو پھر کیسا ہم نے جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے، اور اچھا سا، اور وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، زمین نہ قدم پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ جو ہے وہ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو ہے وہ ایک سوال یہ کہ عمر، اور ایک جوانی، اور ایک مال، اور جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کہاں تک کیا۔
تو یہ سوالات سارے بتا دیے گئے ہیں، قبر کے سوالات بتا دیے گئے، حشر کے سوالات بتا دیے گئے، انجام بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ اچھی سی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے اور اچھے اعمال لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے سوا اور کس کو پکارتے ہو؟ پھر اس وقت تو سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق ہو گئی تھی۔ جب مکہ معظمہ میں پیارے وسلم کے ہاتھ پر فتح ہوئی تو وہ جدہ کی طرف لوگ بھاگے تو وہ بھی ساتھ بھاگ گیا، ایک کشتی پر سوار ہو کے حبشہ کی راہ لی۔ راستے میں سخت طوفان آ گیا، کشتی خطرے میں پڑ گئی، سارے لوگ دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگے، سارے پکارتے گئے، لیکن جب طوفان کی شدت بڑھ گئی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سارے کہنے لگے یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو ہم کو بچا سکتا ہے۔ تو حضرت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے دل نے آواز دی اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں؟ پھر انہوں نے کہا یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہمیں اتنے سالوں سے سمجھا رہا ہے اور ہم خواہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ان کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا پیارے سسم کے پاس جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا، اور پھر یہی انہوں نے کیا۔ جب وہاں سے بچ گئے تو سیدھا پیارے سسم کے پاس گئے، اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ بقیہ ساری زندگی جہاد میں گزاری۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کسی کے میراث نہیں ہے اسلام، باپ تو تھا جہلوں کا باپ سب سے بڑا ابو جہل، اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جس کے دل کے اندر بھی کوئی رمق ہوتی ہے، کوئی غور و فکر کی سوچ کی، وہ سمجھتا ہے بات کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ ابو جہل کے سامنے نشانیاں آتی چلی گئی، لیکن اس نے نہ غور کیا، نہ فکر کی، نہ سمجھ کی، اور وہ وہی رہ گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توفیق عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے وہ حق بات کو جلدی سے قبول کرنے والے اور اس کے اوپر جلدی سے عمل کرنے والے اور اس کا پیغام آگے جلدی سے پہنچانے والے بن جائیں۔ اور پھر اس میں ہم چند اہم نکات کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور شرک کے بے بسی قیامت کے دن جھوٹے معبود اپنے ماننے والوں سے براءت کا اظہار کریں گے، اور دلوں کی ہٹ درمی کفار حق دیکھ کر بھی تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ دنیا کا دکھا، دنیا کی چمک آخرت کے یقین کو کمزور کرتی ہے، اور یہ دنیا چند روزہ کھیل تماشا ہے۔ اور پھر ہدایت کا اصول وہی ہدایت پاتا ہے کہ جو اسے سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور حقیقی سہارا مشکل میں ہر انسان اللہ ہی کو پکارتا ہے اور وہی اس کا کارساز ہے۔ پھر کرنے کے کچھ کام ہیں، ایکشن پوائنٹس، جو خالص توحید کو اپنانا ہے، ہر دعا امید اور بھروسہ صرف اللہ سے رکھنا ہے، قرآن کی بات کو فوراً قبول کرنا ہے، ضد، تاخیر اور تعصب سے بچنا ہے، آخرت کو مقدم رکھنا ہے، دنیا کے فیصلے آخرت کی روشنی میں کرنے ہیں، اور مشکل و آسانی دونوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر طرح کے حالات میں، اور دل کو نرم رکھنا ہے، نصیحت اور حق سننے کی جھکنے کی عادت اپنانی ہے، کیونکہ نرم دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف جلدی راغب ہو جاتا ہے، سخت دل جو ہے وہ ہدایت قبول نہیں کرتا۔ اور دلوں کی سختی سے جو محروم ہو گیا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم خیر سے محروم ہونے والے بنے، اور دنیا کی چمک دمک سے جو ہے وہ باز رہنا اور بچ کے رہنا، اور گمراہی سے بچنے کے لیے سنجیدہ جستجو کرنا، اور پھر بچنے کے کاموں میں بھی وہی آ گئے کام کہ جو کے کام ہے اس سے اپوزٹ جتنے ہیں وہ بچنے کے کام ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور غور و فکر کے سوالات کیا ہیں کہ میرا اصل سہارا کون ہے، اللہ یا لوگ؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے نہ صرف آج کرنا ہے، اور میں نے بھی اپنے آپ سے، بلکہ ہر اس موقع پہ کرنا ہے کہ جب اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہم جھک جائیں اور دنیا سے ڈر جائیں، اور اللہ کا حکم چھوڑ دیں اور دنیا کا رواج مان لیں۔ یہ ہم نے وہاں سوچنا ہے اس موقع پہ کہ ہم اب اللہ کو اصل سہارا مان رہے ہیں یا لوگوں سے ڈر رہے ہیں یا اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا میں قرآن کو دل کی طلب کے ساتھ سنتی ہوں یا صرف عادتاً؟
کہ مزہ بڑا آتا ہے، ثواب بڑا ہوتا ہے، اچھا بڑا لگتا ہے، وقت اچھا پاس ہو جاتا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں؟ یہ ہدایت کی طلب ہے۔ اور پھر کیا میری ترجیحات آخرت کی کامیابی کو ثابت کرتی ہیں؟ ترجیحات کا تعین بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ ترجیحات جو ہے زندگی کے جو بندہ طے کر لیتا ہے نا کہ یہ میری اول ترجیح ہے، یہ دوم ہے، یہ سوم ہے، تو پھر اسی میں اس کا وقت اور جان مال صرف ہوتا ہے۔ اور زبانی کلامی اگر طے کر لے اور وقت جان مال کہیں اور لگ رہا ہو تو پھر اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ترجیحات سچی ہیں۔ اور کیا میں کبھی مشکل میں اللہ کو یاد کر کے ثانی میں بھول جاتی ہوں؟ مشکل میں تو آپ دیکھیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو پکارتے ہیں، بار بار پکارتے ہیں، ہر حال میں پکارتے ہیں، مسلسل پکارتے ہیں، اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، آسانی آ جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اور کیا میرے عقائد اور اعمال میں کوئی ایسا عنصر ہے جو شرک یا غیر اللہ پر اعتماد کی طرف مائل کرتا ہو؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنی روٹین کا جائزہ لے کے اس بات کا جواب جو ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔